जिस वाकये पर मैं दिल खोल कर रोई थी, आज कलम और कागज का सहारा लेकर दिल की भड़ास निकाल रही हूँ। ये इन दिनों का जिक्र है जब मैं मैट्रिक की तालबा थी। मेरे डैडी एक सरकारी अफसर थे। शायद हम लोगों को खाना बदोश कहना बेजाना होगा। जब एक जगह दिल लग जाता और हम खुद को इस माहौल में एडजस्ट कर लेते, तो फौरन ही नई जगह पर पोस्टिंग के ऑर्डर आ जाते। इन दिनों हम नए नए सियालकोट आए थे। स्कूल में भी किसी से खास दोस्ती ना थी। बस एक लड़की समीना से थोड़ी बहुत शनासाई थी, जो खामोश तबीयत की मालिक थी। चुप चुप और सहमी सहमी रहती, जैसे किसी अनजाने खौफ ने इस पर साया डाल रखा हो। एक दिन मैंने इससे पूछ ही लिया कि वो इतनी खामोश क्यों रहती है। इसने बताया कि तकरीबन एक माह पहले इसकी आपी का इंतकाल हो गया है, जिन्होंने हालात से तंग आकर खुदकुशी कर ली और अबदी नींद सो गईं। ये सुनकर मेरा तजस्सुस बढ़ा कि मैं इसकी कहानी सुनूं। इसने आंसुओं से उमड़ते सैलाब में बताया कि इसकी आपी का नाम तबिंदा था। सब इन्हें प्यार से ताबी कहते थे। ताबी आपी बड़ी प्यारी बातें करती और अपनी बातों से हर किसी का दिल मोह लेती। इसी वजह से सब इन्हें पसंद करते। वो अब्बू की बहुत लाडली थी। 8वीं जमात में जब उन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली तो सारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी रिश्तेदार मुबारकबाद देने आए। इन्हीं में शब्बो खाला भी थीं। वो अपने बेटे खावर के साथ हैं जो मैट्रिक का तालिबे इल्म था। खावर और ताबी ने आपस में बातें की और एक दूसरे को पसंद करने लगे, मगर उन्होंने अपनी पसंद का इजहार किसी पर जाहिर ना होने दिया। बातों ही बातों में ताबी आपी के रिश्ते का जिक्र चला तो खाला शब्बो ने खावर के लिए अम्मी जान से आपी का हाथ मांग लिया। अम्मी को इनकार कब था। भला खावर में क्या खराबी थी। वो वालदैन का इकलौता बेटा और लाखों में एक था। ताबी आपी की शानदार कामयाबी पर अम्मी अब्बू ने एक पार्टी रखी, जिसमें आपी की क्लास फेलोज के अलावा खावर और खाला शब्बो भी शरीक हुए। उस दिन आपी बनी संवरी बेहद प्यारी लग रही थीं और कन अखियों से खावर भाई को देख कर शर्मा जाती। अगले दिन खावर और खाला वापस चले गए, मगर ताबी को पूरी रात नींद न आई। खावर का ख्याल इन्हें बेचैन कर रहा था। वो सोचती थी कि न जाने तकदीर में क्या लिखा है। इनकी निस्बत खावर से तय होगी भी या नहीं। ताबी की दुआ मंजूर हो गई। अगली बार जब खाला आई तो अंगूठी भी साथ लेकर आई। अब्बू अम्मी से कुछ गुफ्तो शनीद हुई और खावर का रिश्ता मंजूर कर लिया गया। यूं खाला शब्बो ने ताबी को खावर के नाम की अंगूठी पहना ही दी। इस दिन मैंने इन्हें जितना खुश देखा, इससे पहले मैंने इन्हें इतना खुश नहीं देखा था। वो जैसे किसी और ही दुनिया की मखलूक लग रही थीं। कितनी प्यारी कितनी हसीन थी मेरी बहन, जिसे मनो मट्टी खा गई। मंगनी क्या हुई कि दोनों की उम्मीद पूरी हो गई। ताबी की खुशी चेहरे से छुपती ना थी। कहा करती थी कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत तरीन लड़की हूँ। मेरा नसीब सबसे अच्छा है। इसके बाद खावर भाई और ताबी में सलाम कलाम हुआ या नहीं, मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने इन्हें कभी भी बात करते हुए ना देखा। खावर भाई हमारे घर वालों का बहुत लिहाज करते, इसीलिए वो बहुत कम आते थे। लेकिन दोनों मुलाकात के बहाने जरूर ढूंढ लेते थे। हमारे घर का माहौल भी ऐसा नहीं था कि मंगेतर से खुलकर बातचीत या मुलाकात हो सके। एक दिन ताबी आपी स्कूल गईं तो गेट पर खावर भाई को देखकर बहुत हैरान रह गईं। उन्होंने सलाम किया। आपी ने जवाब दिया और आने की वजह पूछी। इस पर उसने बहाना बनाया कि यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुम्हें देखता ही चला जाऊं। फिर वो जल्दी से खुदा हाफिज कहकर चला गया। 2-4 रोज गुजरे और एक दिन शाम के वक़्त जब ताबी सो रही थी, अम्मी ने उठाया और कहा कि तुम्हारी खाला आई हैं, चाय बना दो। वो उठी तो देखा कि खावर भी साथ है। सलाम करने के बाद वो चाय बनाने लगी। सब बातें कर रहे थे, लेकिन खावर खामोश था। वो चुपचाप ताबी को बातें करते सुन रहा था। इस दिन खावर भाई ने मुझसे कहा कि काश तुम्हारी आपी बातें करती रहें और मैं सुनता रहूं। सभी ने महसूस किया कि इसकी नजरें आपी के चेहरे से नहीं हट पा रही थीं। शायद इनकी बातों ने खावर के दिल में हलचल मचा दी थी। कहते हैं कि प्यार और खुशबू कभी छुपते नहीं। इन दोनों का प्यार आंखों से झलक रहा था। दोनों आपस में बातचीत तो नहीं कर सकते थे, मगर नैनों की गुफ्तगू होती थी। खावर इन दिनों कॉलेज का तालिबे इल्म था। ताबी ने भी मैट्रिक पास कर लिया। वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन वालदैन का ख्याल था कि बस इतना ही काफी है।
وہ اس کی جلدی شادی کے حق میں تھے۔ ماں تمام دن اس کے جہیز کے جوڑوں پر گوٹا کناری ٹانگتی رہتی اور تابی ان جوڑوں کو بڑے پیار سے آنکھوں میں خواب سجا کر دیکھتی تھی۔ کافی دن تک خاور اور تابی کی ملاقات نہ ہو سکی، تو ایک روز وہ ہمارے گھر آیا اور مجھ سے کہا، یہ رسالہ اپنی آپی کو دے دینا مگر کسی کو بتانا نہیں۔ میں نے رسالہ سادہ دلی سے آپی کے حوالے کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے اندر کوئی خط تھا یا صفحات میں کوئی پیغام لکھا ہوا تھا۔ بہرحال اس کے بعد تابی سے سہیلی سے ملنے کا بہانہ کر کے گئی۔ جب واپس آئی تو کچھ گھبرائی ہوئی سی تھی اور کچھ خوش بھی۔ میں چھوٹی تھی اور اس لیے سوال نہیں کر سکتی تھی، تاہم میرا دل ایک انجانے خوف سے دھڑک اٹھا۔ میں جانتی تھی کہ آیا وہ اور خاور ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں اور ملنے کا کوئی راستہ نہیں، یا پھر بازار وغیرہ میں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے تھے۔ خاور بھائی نے BA کر لیا تو شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ تابی روز بروز پھول کی طرح کھلتی جا رہی تھی۔ روز ہی زیورات کے لیے سنار کی دکان کے چکر لگ رہے تھے۔ کبھی امی تابی کو بھی ساتھ لے جاتی، مگر جب بدقسمتی طاق میں ہو تو آدمی راستہ بھٹک ہی جاتا ہے۔ جب منزل 2-4 قدم پر ہو تو صبر کی ڈور ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ تابی کے ساتھ ہوا۔ صبر کی ڈور ان کے ہاتھ سے بھی چھوٹ گئی۔ ایک دن وہ اپنا دوپٹہ رنگنے کا بہانہ بنا کر گھر سے نکلی۔ امی سے کہا کہ سمینہ کے ساتھ جا رہی ہوں، لیکن وہ مجھے ساتھ لے کر نہ گئیں، بس اکیلے ہی چھپکے سے دہلیز پار کر گئیں۔ انہوں نے سوچا کہ ماں کی ڈانٹ پڑے گی تو چپ کر کے سن لوں گی، اس میں کیا حرج ہے۔ ابا تو اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے۔ بس وہ تقدیر کی ماری شادی سے صرف 3 ہفتے پہلے اپنے منگیتر خاور سے ملنے کے لیے چلی گئیں۔ اتفاق سے جب ریسٹورنٹ میں تابی اور خاور بھائی آپس میں بیٹھے تھے، بات چیت کر رہے تھے، ابا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ چائے پینے وہاں چلے گئے۔ اگر وہ صرف دوست ہوتے تو کوئی بات نہ ہوتی، مگر وہ ابو کے کزن بھی تھے۔ ایک ابو کے چچا زاد بھائی اور دوسرے ماموں کے بیٹے تھے۔ ابو نے تابی اور خاور کو ہوٹل میں بیٹھے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ بھائیوں کے آگے ابو کو شرمندگی اٹھانی پڑی کہ ان کی بیٹی وہاں منگیتر کے ساتھ چائے پی رہی تھی۔ کزنز نے انہیں ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ ایک بغیرت باپ ہوں۔ پھر وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کر چل دیے۔ ابو کی حالت خراب تھی تو تابی اور خاور کی حالت بھی بری تھی۔ ان کے کانٹوں تو جیسے بدن میں خون نہیں رہا۔ ابو نے بیٹی کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور گاڑی میں دھکیل کر گھر لے آئے۔ خاور سے کہا، بے حیا لڑکے، تجھے میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ گھر لا کر ابو نے تابی کو مار مار کر ادموا کر دیا۔ امی چھڑا رہی تھی تو انہیں بھی مار پڑ رہی تھی۔ ابو کسی زخمی شیر کی طرح دھاڑ رہے تھے کہ اس بے حیا لڑکی نے کزنوں کے سامنے مجھے بے عزت کر دیا۔ وہ تو یہی سمجھیں گے کہ باپ بھی جانتا ہوگا میں ساری برادری میں بدنام ہو گیا۔ وہ چرچا کریں گے کہ لڑکے اور لڑکی کی محبت کی شادی ہے اور یہ شادی سے پہلے ہی رنگ رنگلیاں منا رہی ہیں۔ تب ہمارے خاندان میں محبت کی شادی کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ابو نے تابی کو کمرے میں بند کر دیا اور امی سے کہا، ان لوگوں کو بھی جواب دے دو، اب میں اپنی بیٹی کی شادی اس بدماش سے نہیں کروں گا۔ خاور میرا دماد بننے کے لائق نہیں۔ خدا جانے کب سے وہ اس سے محبت کا چکر چلا رہا ہے اور ہماری عزت کو بٹا لگا رہا ہے۔ امی تو ہکا بکا رہ گئیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ شادی کی تیاریاں مکمل تھیں اور لڑکی نے بے صبری سے بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ تابی خود پریشان تھی اور اس وقت خود کو کوستی تھی جب گھر سے قدم نکالا۔ کاش وہ خاور سے ملنے نہ جاتی تو آج ہمیشہ کی جدائی نہ سہنی پڑتی۔ امی نے ابا جان کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، شادی قریب ہے، خاور کو اتنی بڑی سزا نہ دو، اسے معاف کر دو۔ بچوں کی بھول کو بزرگ معاف کر دیا کرتے ہیں، مگر ابا جان کی تو ایک ہی رٹ تھی کہ اس نے میری غیرت کو للکارا ہے اور مجھے برادری کے آگے نیچا کر دیا ہے۔ اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اس کو اپنی لڑکی دوں۔ خدا جانے کب سے وہ ہماری آنکھوں میں یوں دھول جھونک رہی ہیں۔ تابی تو اس فیصلے سے ہی تڑپ اٹھی۔ وہ رو رہی تھی اور امی کے پاؤں پکڑ لیے اس نے۔ امی بیچاری کیا کرتی، آنکھوں میں آنسو بھرے وہ تو پتھر کا بت بن گئی تھیں۔ ان کے اختیار میں کیا تھا، اگر ہوتا تو وہ تب بھی کچھ کر گزرتی، لیکن بیٹی کے دل کو نہ اجاڑتی۔ خالہ اور خالو آئے۔ انہوں نے بیٹے کی طرف سے بہت معافیاں مانگی، ہاتھ پاؤں جوڑے، مگر والد کو رام نہ کر پائے۔ وہ میرے والد صاحب کو نہ منا پائے۔
ان کا ارادہ بدلنے میں مجبور نہ کر سکے۔ جلد بازی اور غصے میں ابا جان نے تابی کا رشتہ اپنی بہن کے بیٹے آصف سے کر دیا، جو گاؤں میں رہتے تھے۔ تابی اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہ گئی۔ وہ خود کو کوستی تھی کہ مجھے اس دنیا میں آنے کی سزا ملی، جہاں پیار کے رشتے کو پامال کیا جاتا ہے اور جرم تصور کیا جاتا ہے۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا اور وہ تابی کی خوشیوں، تمناؤں اور امنگوں کی بربادی کا پیغام لے کر آیا۔ ادھر خاور کی حالت بھی بری تھی، جس نے تابی کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ وہ بھلا کیسے اس کے بغیر جینے کا تصور کر سکتا تھا؟ اس نے ایک بار پھر ماں کو اس کی ممتا کی قسم دے کر بھیجا۔ وہ دوبارہ ابا کے پاس آئیں، مگر ابا نے ان کی خوب بے عزتی کی اور رشتے کا بھی خیال نہ رکھا۔ رشتے داری کا خیال نہ کرتے ہوئے انہیں بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ برادری والوں کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے بیٹی کو منگیتر سے چوری چھپے ملنے کی خوب سزا دی ہے اور وہ بغیرت نہیں ہے۔ برادری والوں نے اس بات پر خوشی منائی اور ان کو خوب شاباشی دی۔ ان کے سر پر تاج تو نہیں رکھا، لیکن اب ہر ایک کی زبان پر یہی قصہ تھا کہ ملک صاحب بڑے غیرت والے ہیں۔ بے شک لڑکا منگیتر تھا، مگر بیٹی سے اس کا ملنا برداشت نہیں کیا اور خوب سزا دی۔ تابی جس نے گاؤں دیکھا تک نہیں تھا، شہر میں آنکھ کھولی تھی، وہ گاؤں میں دھکیل دی گئی۔ والدین کی غیرت اور سماج کی مجبوریاں اس کے پاؤں کی زنجیر بن گئیں۔ یوں اس کی آرزوؤں اور امنگوں کا خون ہو گیا۔ جو خواب سہانے اس نے سجائے تھے، وہ برادری کی سنگ دلی کی بنا پر چکنا چور ہو گئے۔ آپا کی بے بسی ان کے لیے تماشا بن گئی۔ وہ خوشیوں کا جنازہ سجائے کانٹوں کی سیج پر بیٹھ گئی۔ تابی کے سسرال والے کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اس کا خاوند آصف بھی سارا دن کھیتوں میں کام کرتا۔ ساس کہتی کہ بہو کو بھی ساتھ کھیتوں میں لے جاؤ، یہ تمہارا ہاتھ بٹائے گی، گھر میں رہے گی تو ہم پر اپنی پڑھائی کا روب جماتی رہے گی۔ آصف کو برادری والوں کی زبانی بیوی کی آوارگی کا قصہ معلوم تھا۔ وہ شادی سے پہلے منگیتر سے ملتی تھی اور ہوٹل بھی جاتی تھی کہ باپ نے ایک دن دونوں کو پکڑ لیا، تب ہی رشتہ ختم ہو گیا اور بیٹی کو خوب جوتے بھی لگائی۔ یہ جرم ایسا تھا جو دن میں 1000 بار آپی کو یاد کروایا جاتا۔ تانے سن سن کر اس کا کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ وہ رو رو کر کہتی خدا کے لیے اب تو معاف کر دو، اب تو میں آصف کی بیوی ہوں اور آصف تم تو رحم کرو۔ مگر وہ بھی اسے بری عورت کہتا اور نفرت سے دھتکار دیتا، جیسے زبردستی سے باندھ دیا گیا ہو اور وہ اس سے آزادی چاہتا ہو۔ آپی سے سارا دن کام لیا جاتا مگر سلا کچھ نہ ملتا۔ ساس نندے حکم چلاتی، شوہر حقارت سے بات کرتا۔ چلو خاوند اچھا ہوتا تو پھر بھی وہ خاموشی سے سارے غم جھیل لیتی۔ 6 ماہ میں ہی اس کی صورت اجڑ گئی، جیسے چلتی پھرتی لاش ہو۔ 4 سال بھی ستم برداشت کیے اور اولاد بھی نہ ہوئی تو ساس نے بیٹے سے کہا کہ تم دوسری شادی کر لو، اس عورت سے اولاد کی امید نہیں۔ جب ابا کو پتا چلا کہ تابی کا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے تو انہیں کچھ احساس ہوا۔ وہ بہن کے گھر آئے اور کہا پہلے اس کا علاج کروا لو، پھر بھی امید پوری نہ ہو تو بے شک بیٹے کی دوسری شادی کروا لینا۔ ان کا اتنا کہنا بہت تھا کہ ابا نے انہیں دوسری شادی سے روکا نہیں۔ یوں انہوں نے ایک دن بہانہ بنا کر آپی کو طلاق دے دی اور وہ روتی ہوئی گھر سے نکلیں اور ایک وین کے ساتھ جا ٹکرائیں۔ خبر نہیں کیسے وہ ہسپتال پہنچیں، کون لایا۔ چند دن موت کی کشمکش میں رہ کر اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اب سب کہتے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کی اور جان بوجھ کر وین کے نیچے آ گئیں۔ اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوا، لیکن یہ بات کسی طرح ہم پر کھل ہی گئی کہ انہیں طلاق دے کر نکالا گیا تھا اور وہ انتہائی مایوسی اور پریشانی کے عالم میں گھر سے نکلی تھیں۔ اب ابو بھی پچھتائے کہ ناحق میں نے جلدی میں ایسا غلط فیصلہ کر دیا۔ کاش میں ان کی شادی گاؤں کے ان پڑھ لوگوں میں نہ کرتا۔ جب غلطی ہو جاتی ہے اور بربادی ہو چکی ہوتی ہے تب ہوش آتا ہے، پھر کیا فائدہ، جانے والا تو اس جہاں سے ہی چلا جاتا ہے۔ صد شکر کہ اب زمانہ کافی بدل گیا ہے، ماں باپ کی سوچیں اتنی تنگ نہیں رہیں، لیکن اب بھی اکثر بیٹیاں غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہیں۔ خدا جانے ہمارا معاشرہ کب بدلے گا اور مثبت سوچ کب آئے گی۔ تو ناظرین کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔